वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम आपकी मुलाकात जिन मेहमान शख्सियत से करवाने जा रहे हैं, ही इज़ द चेयरमैन रफ़ी ग्रुप इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब आज शो के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि रियल स्टेट सेक्टर के ट्रेंड सेटिंग डेवलपर हैं। और ना सिर्फ ट्रेंड सेटिंग डेवलपर हैं, बल्कि अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान के ऐसे डेवलपर हैं जिन्होंने लाहौर की अगर हम स्पेशली बात करें तो हाई राइज बिल्डिंग्स का जो कॉन्सेप्ट था वो वे बैक मुतारिफ़ करवाया। और उसके बाद अगर हम गवादर की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत सक्सेसफुली डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर चले, जिसमें से एक नुमाया नाम अगर हम ग्रीन पाम प्रोजेक्ट का कहें सो वो था, और वहाँ पर बहुत सी इन्वेस्टमेंट आई। और अब इसी तरह से अगर हम लाहौर में देखें तो यहाँ पर भी ग्रीन पाम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ये लोग लेकर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें क्वालिटी वर्क की, सो कभी भी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया और बड़े प्रीमियम किस्म के प्रोजेक्ट्स थे जो कि लॉन्च किए गए। सो हमारे साथ इस वक्त इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब शो में मौजूद हैं। इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमेशा से आपके प्रोजेक्ट्स को एसोसिएट किया जाता है कि ये बड़े फ्रेंडली होते हैं, इसके साथ साथ बड़े हाई क्वालिटी के होते हैं, बड़े प्रीमियम किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं, अवाम आप पर बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या थी? क्वालिटी को मेक श्योर करना, अवाम का ट्रस्ट इसको गेन करना, ये तमाम चीज़ें हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिएगा। रोमा, इसमें बेसिक प्रिंसिपल था बिज़नेस का कि रियल एस्टेट एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे रियल एस्टेट डेवलपर जब प्रोजेक्ट को अनाउंस करता है तो वो बना नहीं होता, उसे बनाना होता है। सही। सो एक्चुअली वो साइट बताता है, कॉन्सेप्ट बताता है और फिर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बताता है। सो whoever the buyer has to have the interest and has to have the trust in the developer to buy his dream. तो एक ख्वाब आप ले रहे होते हैं, ख़रीद रहे होते हैं डेवलपर का, तो उस ख्वाब को तोड़ना नहीं चाहिए कभी। तो एज ए डेवलपर मेरी फ़िलासफ़ी ये थी और आज भी है कि यू हैव टू स्टे विद द बेस्ट क्वालिटी एंड ऑन टाइम प्रोडक्ट आप डिलीवर करें प्रोजेक्ट को, और कस्टमर फ्रेंडली हो सो दैट कस्टमर हैज़ ट्रस्ट इन यू और बेफिक्र होके आपके साथ वो इन्वेस्टमेंट कर सके और करे। तो दैट इज़ द बेसिक। कई डेवलपर्स आए और आते हैं और चले जाते हैं, वो ये चीज़ नहीं समझते, वो दे जो जस्ट हैव टारगेट टू मेक मनी एंड देन दे डू नॉट नो व्हाट टू डू विद दैट। तो दैट इज़ द। अच्छा, एक और चीज़, अगर हम किसी भी डेवलपर की सक्सेस को बेसिकली नापना चाहें, सो बेसिकली जो आवाम है या जो कस्टमर्स हैं वो इस बेस पर एतमाद कर रहे होते हैं कि इनके पिछले प्रोजेक्ट्स कैसे रहे, कितने सक्सेसफुल रहे, क्या बर वक्त डिलीवर किया गया या नहीं किया गया। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आवाम का या लोगों का कॉन्फिडेंस गेन करने में। सो जब इस तरह से कोई डेवलपर जो है वो पे दर पे बड़े सक्सेसफुल किस्म के प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहा हो, प्रीमियम उनकी क्वालिटी और एवरीथिंग जो एक कस्टमर की डिमांड होती है उसके मुताबिक, लेकिन जो एक मेन चीज़ है कि मार्केट में जब आपके कंपैटिटर्स होते हैं तो वो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी। सो क्या इस जर्नी में जो भी आप कह रहे थे बेस करती है 45 इयर्स पर, कभी कोई ऐसा सामना करना पड़ा कंट्रोवर्सी का, नेगेटिविटी का, और अगर आया सो हाउ डिड यू कोप अप विद दैट? लेट मी टेल यू, हमारे साथ कभी आज तक नेगेटिविटी नहीं आई और ना आने दी। उसकी वजह रही हमेशा एक्स्ट्रा कॉशियस अबाउट दी होल सिचुएशन। जब आप एक्स्ट्रा कॉशियस हो और कोई रूम ना छोड़ें कि कोई नेगेटिविटी आए या कोई आप पे उंगली उठा सकें, तो फिर उठाई नहीं जाती। सो वी आर वन ऑफ देम जिन्होंने रूम कभी नहीं छोड़ा कि नेगेटिविटी आए। बिकॉज एज आई विल रिपीट, एज आई सेड, आई बिलीव कि आप एज ए डेवलपर जब बेचते हैं प्रोजेक्ट तैयार नहीं होता। सो आपने कागज़ों पे दिखाया होता है, एक कॉन्सेप्ट बताया होता है और लोग उसको एक्सपेक्ट करते हैं। तो वंस यू डिलीवर दैट देन देयर इज़ नो नेगेटिविटी, रादर दे आर हैप्पी दैट दे गॉट व्हाट दे थॉट दे विल गेट। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि राइट नाउ कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जिन पर आप काम कर रहे हैं, लेकिन मैं हिस्ट्री में भी जाऊंगी, माजी में क्या क्या हो चुका है, लेकिन अभी किन किन प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रहे हैं? एक तो कुछ 6 साल हो गए हैं हम एक मेगा प्रोजेक्ट कर रहे हैं ग्वादर में बाय द नेम ऑफ ग्रीन पाम ग्वादर। तो ग्वादर एक नया शहर है, एक नया डीप सी पोर्ट है जो चाइना का सी पैक का प्रोजेक्ट है, उसका फ्लैगशिप है। तो इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट और हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। 6 साल हो गए हैं
شروع کیا ہوا ہے, ابھی بھی بن رہا ہے اس کو. دیٹس اے پروجیکٹ آف 10-12 ایئرس. اس کے بعد ابھی ریسنٹلی ہم نے لاہور میں ایک وہی گرین پام لاہور ہم نے ریزیڈینشیل پروجیکٹ اناؤنس کیا ہے. یہ فیروزپور روڈ پہ LDS سٹی کے ساتھ ہے, رنگ روڈ سے اس کی انٹرنسز ہیں, اینڈ اٹس اے ویری بیوٹیفل پروجیکٹ فار لاہور. سو ہم سمجھتے ہیں کہ لاہور کی بہت ایکسپینشن ہے, تو اٹ از, کیونکہ اب آیا پروجیکٹ, ابھی شروع ہوا ہے, تو اس میں جو گرین اس کی کمپلیشن میں کتنا عرصہ لگ جائے گا, اس کو کوئی پہلا فیز ہوگا کچھ 5 سال کا. لیکن دیکھیں ایک عام شہری ہونے کی حیثیت سے مطلب جو آج کل کے وقت میں گھر بنانا از ویری ویری ڈیفیکلٹ. سو جس کا اسپیشلی اگر لاہور میں گھر ہو تو وہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے, لوگوں کے لیے یہ چیز بہت پرابلمٹک ہے. سو آپ نے عوام کے اس چیز کو, اس کنسرن کو مد نظر رکھا ہے کہ جو آپ اس پروجیکٹ میں جو اوبویسلی پلاٹس ہوں گے یا گھر ہوں گے وہ ان میں عوام کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. کچھ ایسی چیز ہے دیٹ یو ورکنگ آن اٹ؟ دیکھیں عوام کو سب سے زیادہ فیسیلیٹ کیا جاتا ہے بیکاز پاکستان کی اکانومی از ناٹ ٹو گڈ, پیپل ڈونٹ ہیو مچ منی. تو اس میں اکوموڈیٹ کرنے کا پہلا فارمولہ آ جاتا ہے کہ ان کو لانگ ٹرم انسٹالمنٹس دیں, سو دیٹ دے کین افورڈ ٹو بائی دا پلاٹ. اور مطلب کہنا کا لاکھوں کی انسٹالمنٹ نہ ہو بلکہ ہزاروں میں انسٹالمنٹ ہو. اور پھر اگر کوئی آپ کا کلائنٹ کہیں اسٹک ہو جاتا ہے وتھ پیمنٹس تو ان کو ریلیف دیں, ان کو ڈونٹ بی ہارش ود دیم, اینڈ دس از ون آف آور پالیسیز, نیور ٹو بی ہارش ود آور کسٹمر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ابھی آپ نے بتایا نا کہ جو کرنٹلی آپ جن پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں, لیکن جو ماضی کے کچھ پروجیکٹس جو عوام میں ابھی بہت زیادہ مقبول بھی ہیں, لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہوا ہے obviously, جس سے جاب اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہوئی, پھر الٹیمیٹلی جن لوگوں نے اس میں انویسٹ کیا ان کو بھی بہت فائدہ ہوا. سو وہ نمایاں پروجیکٹس کون کون سے ہیں؟ 3 پروجیکٹس تھے ہال روڈ پہ. اب ہال روڈ مال روڈ کے ساتھ ہے جو الیکٹرانک بزنس کا ہب ہے. ایگزیکٹلی, جی بالکل بالکل. تو پورے پنجاب کا ہول سیل جو ہے وہ ہال روڈ سے ہوتا ہے. تو میرے 3 پروجیکٹ وہاں پہ آئے, دیٹ از اباؤٹ 40 ایئرس بیک, اور انہوں نے بہت بڑا ٹرینڈ سیٹ کیا تھا ہائی رائز بلڈنگس کا اور کمرشل بلڈنگس کا, جو ناٹ اونلی گراؤنڈ فلور پہ دکانیں تھیں یا کمرشل ایکٹیویٹی تھی, ایون 5-6 فلور اوپر تک کمرشل ایکٹیویٹی. تو دیٹ واز دی فرسٹ ون. 3 پروجیکٹ ہال روڈ پہ آئے, اینڈ لاٹ آف پیپل بینیفٹ فرام دیٹ. انہوں نے بزنس کیا وہاں پہ, پیسہ کمایا, اپریسیشنز ہوئی. تو دوز آر دی فیملیز جنہوں نے دے میڈ لاٹ آف منی. اچھا جب ہم پریمیم کوالٹی کی بات کرتے ہیں یا پریمیم پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوالٹی معیار بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. آپ معیار کو مینٹین رکھنے کے لیے اس کے لیے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے یا آپ کے گروپ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے؟ دیکھیے پہلے تو آج سے کوئی 20-30 سال پہلے تو ڈیولپر مینٹین نہیں کرتا تھا پروجیکٹ, وہ جو بائرس تھے ان کو ہینڈ اوور کر دیتا تھا. تو اس کے ساتھ جو مینٹیننس آف دی پروجیکٹ اچھا نہیں ہوتا تھا. بٹ اب یہ ہو گیا ہے کہ اب ڈیولپر خود مینٹین کر رہا ہوتا ہے ایون آفٹر فنشنگ دا پروجیکٹ اینڈ ہینڈنگ اوور دا پروجیکٹ ٹو دی کلائنٹس. اور اب کئی پروجیکٹس ہیں بڑے اچھے لوگوں کے بھی جو بڑے اچھے مینٹین ہو رہے ہیں, اور اس میں ڈیولپر کا ہاتھ ہوتا ہے جو مینٹین کرتا ہے اور اس کو اپ گریڈڈ رکھتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے آپ نے کہا کہ گرین پام پروجیکٹ آپ کا گوادر میں ہے, سو بیسیکلی یہ کیا کمرشل ایسپیکٹ سے ہے, اس میں بھی ریزیڈینشیل سیکٹر انوالو ہوگا کیا ہے, یا یہ کامبو آف 2 ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ گوادر جو ہے وہ آنے والے وقت میں بہت ایکسپینڈ کرے گا, گرو کرے گا, انڈسٹریز وہاں پر ہوں گی, جاب اپرچونیٹیز اینڈ ایوری تھنگ. سو آپ ریئل اسٹیٹ میں اگر کوئی انویسٹ کرنا چاہے اور گوادر میں انویسٹ کرنا چاہے تو آپ اس کا پوٹینشیل آفٹر 10 اور 15 ایئرس کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ جو ہمارا گرین پام ہے گوادر کا, اٹ از اے ہیوج پروجیکٹ. اس وقت جو فرسٹ فیز ہے اس کا کوئی 11,000-12,000 کنال پہ ہے جو بن رہا ہے. تو اٹ از لائک DHA لاہور کہ ہر چیز ہے اس کے اندر, پبلک بلڈنگس بھی ہیں, ہاسپٹلس بھی ہیں, ہر چیز ہے اس کے. تو اور بٹ اس کے علاوہ جو ہمارے پروجیکٹ کے علاوہ جو گوادر میں بن رہا ہے وہ چائنا بنا رہا ہے, وہ تو بہت بڑی چیزیں بنا رہا ہے, اور ڈیپ سی پورٹ بنا رہا ہے, ریزورٹس بنا رہا ہے, سارا کچھ بنا رہا ہے. سو 10 سال ہو گئے ہیں گوادر کو
سی پیک کو سٹارٹ ہوئے ہوئے Exactly. اور 10 سال میں کافی ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں فرام لیکن یہ چائنیز جب سائڈ. آپ کا گرین پام پروجیکٹ ہے اس میں کیا کیا عوام کے لیے ہوگا, کمرشل ایسپیکٹ سے ہوگا, انویسٹرز کے لیے ہوگا؟ میں اتنا کچھ ہے کیا ڈیفائن کروں. آپ یہ سوچیں جو ڈی ایچ اے ہے لاہور کا, اس میں سارا کچھ ہی ہے نا. بالکل اس طرح اس میں سارا کچھ ہوگا. اس میں سارا کچھ ساری بلڈنگز ہوں گی, ریزورٹس ہوں گے, ہوٹلز ہوں گے, ایوری تھنگ, ہاؤزز, I have seen a اپارٹمنٹس. few people lately, میرے ارد گرد لوگ تھے جنہوں نے گوادر میں جا کے انویسٹ کیا, بٹ لیٹر آن وہ بہت زیادہ ڈپریس ہوئے کہ شاید ہماری انویسٹمنٹ ڈوب گئی ہے. سو ایسے تمام لوگ جو انویسٹ تو کرنا چاہتے ہیں گوادر میں, لیکن آبویسلی ابھی وہ اتنا ریوارڈنگ ہے نہیں. ریوارڈنگ ہوگا آفٹر 10 اور 15 ایئرس اور مے بی 20 ایئرس, تو اس میں اس کی گروتھ ہوگی. سو آپ ایسے تمام لوگوں کو کیسے موٹیویٹ کرنا چاہیں گے؟ بیکاز آپ کی آنکھ سے دیکھیں تو اس میں پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے, لیکن اس میں صبر کا تو سب سے پہلا اسٹیپ بھی یہی ہے کہ صبر. لیکن آپ ایسے لوگوں کو کس طرح سے موٹیویٹ کرنا چاہیں گے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے گوادر میں؟ ایک تو آپ کی بات پہ میں چلتا ہوں کہ آپ نے کہا نا 10-15 ایئرز لگیں گے, تو لوگ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پلان ہے. تو وہ 10 سال تو گزر گئے ہیں ہاں, جب سے سی پیک شروع ہوا ہے. وہ 10 سال جو ڈیفیکلٹ تھے وہ گزر گئے. اور ڈیفیکلٹ یہ تھے ایکچولی لوگوں نے جب انویسٹمنٹس کی تھی گوادر میں, کئی اور پروجیکٹس میں بھی, ہمارے پروجیکٹس میں جنہوں نے کی وہ تو چل رہے ہیں ہمارے ساتھ, انہوں نے کی تھی, تو ان کی کئیوں کی سوچ یہ تھی کہ آج انویسٹمنٹ کریں گے, سال بعد ہم اس کو پروفٹ ٹیکنگ کر کے باہر نکل آئیں گے. تو یہ ان کی سوچ تھی. کئیوں نے کیا بھی, کئی ہو بھی گیا, کئیوں کا ہو بھی گیا, پر زیادہ کا نہیں ہوا بیکاز آف ون بیسک ریزن کہ گوادر کا وہ پیس آف ڈیولپمنٹ نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی. ایک دوسری بات ہے, ہمارے انٹرنل پولیٹیکل حالات ایسے اور پاکستان کی اپنی اکانومی ایسے ہوئی پچھلے 5-7 سال سے کہ وہ سٹیبلائز نہیں تھا. تو اس کے لیے اس کا افیکٹ آبویسلی ہر انویسٹمنٹ پہ آتی ہے. بالکل ٹھیک. تو گوادر کی ایک چیز یاد رکھیں کہ جو لاہور میں آپ اگر کوئی بھی ریزیڈینشیل پلاٹ لیتے ہیں اس سے کوئی 5 گنا زیادہ سستا ہے گوادر میں. رائٹ ناؤ آنے والے وقت میں شاید نہ رہے, آنے والے وقت میں بہت زیادہ اوپر جائے گا, تو وہ سستا ہے. اچھا, جب سستا ہے تو پیمنٹ پلان بھی اوور 7-8 ایئرز ہیں. تو گوادر کو یہ نہ دیکھیں کہ ابھی آپ نے لیا تو ہفتے بعد بیچ دیا اور پروفٹ لے لیا. گوادر میں اگر آپ نے لینا ہے تو یو شوڈ ایٹ لیسٹ ٹیک اے رینج آف 3-4 ایئرس, کہ آج لیتی ہوں 3-4 سال کے بعد بیچوں گی, تب پروفٹ اس کا زیادہ ہوگا اور وہ اس کی اپریسیشن ہوگی. تو اب وہ سٹیج آیا ہے گوادر کا, آ گئی ہے جہاں پہ گوادر میں ریئل ایکٹیویٹی ہونے والی ہے. اچھا, پہلے ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, انفراسٹرکچرز بنتے ہیں, پھر بلڈنگیں بنتی ہیں, ریئل ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہوتی. ریئل ایکٹیویٹی تب ہوتی جب کچھ وہاں پہ ہو رہا ہو. اب جس طرح گوادر کے اندر کوئی فرٹیلائزر پلانٹ ہے چائنا کا, وہ آن ہو گیا, شروع ہو گیا, پھر کوئی آئل ریفائنریز لگنے لگی ہیں, تو اس طرح ان کا فری زون ہے, وہاں پہ فیکٹری ان کی انڈسٹریز آ رہی ہیں. تو یہ آتے آتے سارا کچھ کرتے کرتے ایک 2-4 چھوٹی سال سی میں. چیز جو لوگوں کا کنسرن, بیکاز آئی ہیو بین ٹو گوادر ریسنٹلی. You have? Yes, I have been there. کون لے کر گیا آپ کا, یا کس؟ I myself visited there and I stayed at گوادر کلب. اس کی بات کریں. What took you there? کوئی ریزن تھا آپ کی؟ نہیں, جسٹ ٹو ایکسپلور ویکیشنس پہ یا اس طرح. اچھا, ایک تو گوادر کے ساتھ ساتھ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں جو آپ کا گرین پام ریزیڈینشیل پروجیکٹ ہے. میں اس کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی کہ اس میں لوگوں کے لیے کیا کیا فیسلٹیز جو ہیں وہ آنے والے وقت میں اویلیبل ہوں گی, پلس لوگ اس میں انویسٹ کیوں کریں. لاہور کی بات کر رہے ہیں؟ جی لاہور کی. دیکھیں, لاہور ایک ایسا شہر ہے پاکستان میں جس میں گروتھ بہت زیادہ ہے, بیکاز جتنا پنجاب ہے اور ارد گرد چھوٹے شہر ہیں اس سے مائیگریشن لاہور میں بہت زیادہ آتی ہے. اس کے لیے لاہور کی پاپولیشن آج 1.5-2 کروڑ پہ پہنچ گئی ہے اور یہ بڑھتی جائے گی. تو اس کے لیے یہاں پہ شارٹیج آف ہاؤسنگ بہت زیادہ ہے, رینٹس بہت ہائی ہیں, اینڈ ایوری باڈی ہیز اے ڈیمانڈ ٹو بائی اے ہاؤس ایکچولی. اچھا, اب اس وقت پچھلے 2 سال سے کم از کم 2-2.5 سال سے مارکیٹس اسٹیگننٹ رہی پراپرٹی کی بھی, بلکہ پراپرٹی 30% ڈیپریشیٹ کی ہے. اگر آپ کا پلاٹ 1 کروڑ کا تھا تو آپ آج 70 لاکھ کا ہے, نیچے گیا. اچھا, ویئر ایز آن دی ادر ہینڈ ڈالر 300 پہ پہنچ گیا. فوڈ میں جو فوڈ میں انکریز ہے 40% ہے.
گاڑیاں جو ہیں جو 60-70 لاکھ کی تھی وہ 80-90 لاکھ کی ہو گئی. سو انفلیشن اینڈ ڈالر پرائس اینڈ ادر تھنگز ہیو آل گون اپ 40 to 50%, whereas property has gone down 30% in the last 2-3 years. سو یہ ایک ٹائم ہے جہاں پہ پراپرٹی نے اب بڑھنا ہے. پراپرٹی کے 3 ٹائم ہوتے ہیں. ایک ڈپریس ٹائم ہوتا ہے, دوسرا ریگولر ٹائم ہوتا ہے, اور تھرڈ جب وہ بہت ہیٹ اپ ہوتی ہے اور اس کی اپریسیشنز بہت ہوتی ہیں. جب وہ ہیٹ اپ ہوتی ہے اور ہر بندہ پراپرٹی خرید رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ بڑی ڈینجرس ایریا میں چلے جاتی ہے پراپرٹی, کل وہ اوور ویلیو ہو جاتی ہے. آپ نے 1 کروڑ کی چیز لی, میں نے آپ کو 1 کروڑ 20 دے دیا, دوسرے دن وہ ایک 20 پہ ہوگی, پھر ایک 40 پہ ہوگی, وہ ایسے پرائس پہ چلے جاتی ہے تو ان افورڈیبل ہو جاتی ہے. لیکن میرے خیال میں ناؤ از دا بائنگ پھر اسٹک ہو جاتا ہے. سو دیٹس دا ورسٹ ٹائم ٹو بائی, ویئر ایوری باڈی اس وقت خرید رہا ہوتا ہے بھیڑ چال میں. اچھا, پھر اسٹیگنٹ ہوتی ہے, آرام سے چل رہی ہوتی ہے. اب ہے ڈیپریشیٹ ہوئی ہے پراپرٹی. سو دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو بائی پراپرٹی. جس طرح حالات بہتر ہوئے ملک کے, جس طرح الیکشن ہوا, جس طرح کوئی پولیٹیکل ذرا سی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئی تو اکانومی اسٹیبلائز ہوئی, تو جو جتنا یہ ڈپریس ہوئی ہے 30%, اس نے رائٹ وے وہ انکریز کرنا ہے اور اس کے بعد پھر اوپر جانا شروع کر دینا. اچھا, تو دس از دا ٹائم ٹو بائی, ٹائم ٹو بائی. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں, میں اپنا سوال تھوڑا سا دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو گرین پام ریزیڈینشیل پروجیکٹس ہے, اس کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے, اور دوسرا یہ کہ لوگ اس میں انویسٹ کیوں کریں آخر. مطلب لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا کہ لوگ اس سے انسپائر ہوں. ٹھیک ہے, یہ ایک پریمیم پروجیکٹ ہے, کوالٹی پر کمپرومائز نہیں, پچھلا ٹریک ریکارڈ بھی رفیع گروپ کا بہت اچھا ہے, لیکن اس پروجیکٹ کے اندر واٹ ول پیپل گیٹ آؤٹ آف اٹ؟ دیکھیے, پروجیکٹ میں وہ اس پروجیکٹ میں لوگ انویسٹ کرتے ہیں جس کی لوکیشن اچھی ہو, جس کی سب سے پہلے کریڈیبلٹی آف دی گروپ ہو کہ اس کا جو انویسٹمنٹ ہے اس گروپ کے پاس سیف پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, مارکیٹ اوپر جائے یا نیچے جائے اس کی انویسٹمنٹ سیف ہے, اور اونرشپ آف دی گروپ کلیم کر رہا ہے وہ, اور پھر اس کی پرائسز ریزنیبل ہوں اور پیمنٹ پلان کمفرٹیبل ہو. سو دین یہ لوگوں کے لیے ویسے جو بھی آپ چیزیں بتا رہے ہیں, پروجیکٹ مطلب رجسٹر کروانے کے لیے تمام چیزیں اوپن ہیں, لوگ آ رہے ہیں؟ ہاں اوپن ہے, اوپن ہے. ہم نے بلکہ ڈیلرز کا کنونشن کیا, ڈیلرز آر انوالوڈ, دے آر سیلنگ, اوپن ہے. اور یہ کتنے ایریا پر محیط ہے؟ یہ کوئی 8,000 کنال کے اوپر ہوگا. 8,000. اور ایگزیکٹ لوکیشن نیکسٹ ٹو LDA سٹی, اباؤٹ 5 minutes فرام رنگ روڈ اینڈ فیروزپور روڈ. اینڈ ریزیڈینشیل پلس کمرشل. ہاں, پلس کمرشل. بالکل ٹھیک. اور سب سے کم مطلب اگر ہوتا ہے نا بعض سوسائٹیز میں 3 مرلے کا پلاٹ, 5 مرلے کا, تو سب سے منیمم پلاٹ کا وہ ایریا کتنا ہے؟ 5 مرلے. 5 مرلے. اور اس کی بکنگ کتنے سے سٹارٹ ہو رہی ہے؟ ریٹس چینج ہوتے رہتے ہیں, آئی ڈونٹ ریممبر رائٹ ناؤ, اور ریٹس چینج ہوتے رہتے ہیں, لیکن وہ انسٹالمنٹ پلان جو ہیں وہ فرینڈلی ہیں بیسیکلی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, ایک جس طرح سے آپ نے کہا کہ ابھی تھوڑی سی مارکیٹ ڈپریس ہے, اور یہ پچھلے ہم 2 سالوں سے دیکھ رہے ہیں, جب سے ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں, اکنامک انسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں, تو لوگ ڈر رہے ہیں. بلکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس اگر کوئی ایسٹ ہے تو ان کی کوشش ہے کہ یہ نکل جائے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑا سا پیشنس شو کرتے ہیں. سو میں یہ پوچھنا آپ سے چاہوں گی کہ ابھی جس طرح سے IMF کا ایک اسٹینڈ بائی معاہدہ ہوا, اگر نومبر میں الیکشنز بھی ہو جاتے ہیں, سو ہاؤ ڈو یو سی دا فیوچر آف ریئل اسٹیٹ؟ چیزیں بہتر ہوں گی تو کب اور کیسے ہوں گی؟ ویری بیسک کوشچن جو لوگوں کے دماغ میں اس وقت آتا ہے. پاکستان میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, یہاں پہ کوئی اور بزنس آپ کریں تو اس میں ریڈ الرٹس بہت ہوتے ہیں. پالیسیز کیا ہو گئی, مینوفیکچرنگ کہہ لیں یا کوئی امپورٹ کہہ لیں یا ایکسپورٹ کہہ لیں, بڑے مطلب انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں. ریئل اسٹیٹ کی ایک چیز اچھی ہوتی ہے کہ یہ اٹ ورکس فار یو, مینز اگر نہیں بھی بکا تو پرائس بڑھتی رہتی ہے. کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ لانگ ٹرم پہ پرائس نیچے گر گئی. اگر گری ہے تو تھوڑی دیر کے لیے گری ہے, پھر اس نے کور اپ کر لیا, بیکاز انفلیشن بھی ہوئی, ہر چیز ہوئی. تو ریئل اسٹیٹ میں پاکستان میں کم از کم بہت زیادہ ہے کہ ہر شخص پراپرٹی میں ہی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے. دوسری انویسٹمنٹ ہوتی ہے اسٹاک مارکیٹ میں, وہ بڑے لمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں جن کو اس چیز کی سمجھ آئے. یا پھر کوئی رننگ بزنس میں کوئی جائے, وہ بھی کم لوگ ہوتے ہیں جو رننگ بزنس میں جا سکتا ہے. تو انویسٹمنٹ ان ریئل اسٹیٹ از دی بیسٹ انویسٹمنٹ ان پاکستان.
اور اس میں ایک ہی بات کہوں گا کہ اس ڈیولپر کے ساتھ کریں جس کے پروجیکٹس ڈیلیورڈ ہوئے ہوں، جس کی ریپوٹیشن اچھی ہو، اور آپ کو فکر نہ ہو کہ یہ جو جہاں پہ میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں وہاں پہ کوئی پرابلم. اچھا، یہ نومبر میں اگر لیٹ سپوز انتخابات ہو جاتے ہیں اور الیکٹڈ گورنمنٹ اور چیزیں تھوڑی سی بہتر ہونے کے بعد، ڈو یو سی کہ پراپرٹی اب اپ جائے گی؟ بوم ہوگا، بیکاز نیچے ڈپریس ہوگی ہوئی ہے نا، 30% تو نیچے ہے، اور پھر ہر چیز 40% سے زیادہ انفلیشن ہے، تو اس نے 30 سو آپ کی اس بات سے لوگ رے آف ہوپ لیں، بیکاز آپ کی کریڈیبلٹی ہے، سب کچھ ہے، سو لوگ امید پکڑیں. اور کہاں جائے گا کوئی. اچھا، پھر ایک اور بات بتا دوں کہ یہ پروجیکٹس جو ہوتے ہیں نا، یہ فار ایگزامپل آپ نے اگر ایک پلاٹ لیا لیٹ سے وہ 50 لاکھ روپے، 50 لاکھ، جی جی، آپ آج تو پیمنٹ نہیں کر رہی، اس کو آپ نے 4-5 سال میں پیمنٹ کر رہی ہے، وہ 50 لاکھ کو صحیح آپ نے 5 سال میں پے کرنا ہے. تو بائی دا ٹائم آپ نے فلی پے کیا 50 لاکھ روپیہ 5 سال میں، تو وہ 2 یا 3 گنا اس کی پرائس ویسے ہی بڑھ گئی ہوگی بیکاز آف انفلیشن، بیکاز آف ڈالر ریٹ اینڈ اٹس اپریسیشن. اچھا، ایک اور چیز، بیکاز ابھی جس طرح سے ہم انفلیشن دیکھ رہے ہیں، پراپرٹی میں بھی ہم بہت زیادہ ڈاؤن فال ایک طرح سے دیکھ رہے ہیں، چیزیں اس وقت خراب ہیں، انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہے، لیکن وٹ ڈو یو تھنک کہ ابھی جو کرنٹ پرابلمس ہیں یا چیلنجز ہیں اس سیکٹر میں وہ کیا ہیں، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے بھی ایز اے سیکٹر، اور آبویسلی جو اس میں انویسٹرز ہیں ان کے لیے بھی چیلنجز کیا کیا ہیں؟ ٹھیک تو شاید چیزیں ہو ہی جائیں گی، لیکن ابھی چیلنجز دیکھیے اتنی چیلنجز اس کام میں نہیں ہے اس وقت، یہ کافی ریگولیٹ ہو گیا ہوا ہے. اس میں ایکچولی 2 امپورٹنٹ پارٹ آتے ہیں جس کو چیلنج بھی آپ کہہ دیں. ایک یہ ہے کہ پروجیکٹ کوئی بھی شروع کر سکتا ہے اور بڑی برانڈنگ وغیرہ کر کے کر سکتا ہے، اور ایک انجام آدمی کے لیے وہ اٹریکٹ ہو سکتا ہے. بٹ اس جو ڈیولپر پروجیکٹ کر رہا ہے شاید اس کو پتہ بھی نہیں میں کر کیا رہا ہوں، کنسلٹنٹس کی ایڈوائس پہ چل پڑا ہے، اینڈ دین آفٹر اے وائل ہی فالز ڈاؤن. ونس ہی فالز ڈاؤن تو لوگوں کا پیسہ بھی اس کے ساتھ ڈوب گیا. دیٹس ویئر دی پرابلم از. بالکل. بٹ اف دا ڈیولپر نوز واٹ ہی از ڈوئنگ، وہ جینون ہے، اس کا 20-30 سال سے کام چلا آ رہا ہے، تو وہاں پہ یو آر سیف. کلائنٹ وہاں تنگ ہوتا ہے جہاں وہ بارگن کرتا سستی چیز اور بے نامی چیز لے لیتا ہے، پھر وہ پھنستا ہے. یہاں پہ اگر آپ نے کریڈیبل گروپ سے لیا ہے اور مارکیٹ پرائس پہ چیز لی ہے، مارکیٹ ٹرمز پہ گئی ہیں، یو کانٹ گو رانگ. بالکل ٹھیک ہو گیا. کلوزنگ ریمارکس آپ سے لینا چاہوں گی کہ اس وقت لوگوں کو ایک دلاسا دینے کے لیے ایک چھوٹا سا کوئی کامنٹ آپ دے دیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں دوبارہ سے ریپیٹ کرنا چاہوں گی جو آپ کا ریزیڈینشیل پروجیکٹ ہے، گرین پام ریزیڈینشیل پروجیکٹ، اس میں میرے سننے میں آیا کہ یہ ایکو فرینڈلی بھی ہے، اور اس حوالے سے بھی تھوڑی سی چیزیں بتا دیں. پلس لوگوں کے لیے یہ ایک موٹیویشن ہونی چاہیے کہ ناؤ از دا ٹائم، آپ اس پہ انویسٹ کریں، آنے والے وقت میں چیزیں بہتر ہوں گی، لیکن یہاں پر چیزیں جو ہیں وہ اسموتھلی فلو کریں گی. لیکن کلوزنگ ریمارکس اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا بتا دیں کہ وہ ایکو فرینڈلی اور یہ چیزیں جو ہیں لوگوں کو تاکہ زیادہ معلوم ہو سکے اس پروجیکٹ کے حوالے سے. میں دلاسا دینے کے لیے بات نہیں کروں گا، آپ نے دلاسا کہا ہے، دلاسا نہیں، رے آف ہوپ کہ ناؤ از دا ٹائم ٹو انویسٹ، اس حوالے سے کہہ دلاسا دینے کے لیے بات نہیں کروں، میں ریالٹی کی بات کروں. ٹھیک ہے، چلیں. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں فار ایگزامپل پراپرٹیز جو ہیں یہ بڑھتی رہتی ہیں، چڑھتی رہتی ہیں، بیکاز ہر بندہ یا جس میں عورتوں کو سونے کا شوق ہوتا ہے نا، گولڈ، اس طرح مردوں کو اسپیشلی عورتوں کو. اینڈ ڈو یو اگری زیرو سے ہیرو بنا دیتی ہیں جو سب کہتے ہیں؟ ہاں، زیرو سے ہیرو بناتے ہیں. تو پراپرٹی میں اپریسیشن ہوتی ہے. پراپرٹی اگر آپ خریدتے ہیں، پلاٹس خریدتے ہیں، اس میں کوئی فکر والی بات نہیں ہے. اٹ ہیز اونلی ٹو گو اپ، نیچے تو جاتا نہیں. اگر نیچے تھوڑا سا گیا بھی ہے تو اس نے اوپر جانا ہے. اور اس میں جو دیکھنے والی خالی بات یہ ہے کہ ویدر یو آر بائنگ فرام دا رائٹ گروپ اور ناٹ دا رائٹ گروپ. اگر غلط گروپ میں لے لیا آپ نے تو وہ گروپ بھی نیب میں گیا ہوا ہے اور پرابلمز میں گیا ہوا ہے، آپ کا اور آپ کورٹ میں گئے، آپ کا پیسہ بھی اسٹاک ہے اور آپ کورٹ میں گئے ہیں، آپ کاغذ پکڑا ہوا ہے تو آپ رو پیٹ رہے ہیں. بٹ اف دا گروپ از دیئر دین نتھنگ ول اسٹاپ یو. اور ایکو فرینڈلی جو آپ کی وہ ہے، وہ انوائرمنٹل فرینڈلی اس کا بھی بتا دیں. کیونکہ ہمارا پروجیکٹ اب سٹارٹ ہو رہا ہے، ہم نے اس کو فنش کرنا ہے 5-6 سال کے بعد. تو جتنی ٹیکنالوجی آج اور آنے والے وقت میں
इको फ्रेंडली की टेक्नोलॉजी होगी हम सारी इनकॉर्पोरेट करेंगे. इवन यहाँ तक कि जो बिल्डिंग्स हैं उनके जो विंडोज़ में वहाँ भी आजकल ग्रास पौधे लग रहे होते हैं. सो द बिल्डिंग लुक्स ऑल ग्रीन. तो ये चीज़ें हम कर रहे हैं. बिल्कुल ठीक हो गया. थैंक यू सो मच चेयरमैन रफ़ी ग्रुप इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब हमारे साथ शो का हिस्सा थे. व्यूअर्स, जिस तरह से इम्तियाज़ साहब ने भी कहा इनका 45 साल का तजर्बा है और बड़ा सक्सेसफुल इनका एक्सपीरियंस है, और अगर ये कह रहे हैं तो आप सबको थोड़ा सा इंसान पे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, लेकिन पेशेंस शो करना चाहिए. नाउ इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट और फिर उसका रिवॉर्ड आपको थोड़े अरसे बाद मिलेगा. प्लस जो इस वक्त रफ़ी ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है ग्रीन पाम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, स्पेशली अगर हम लाहौर की बात करें, सो अल्टीमेटली आपको इसका फ्रूट मिलेगा. लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं सो दिस कुड बी वन ऑफ द ऑप्शन. थैंक यू सो मच. सो व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में. मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.